अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। ख़बर आज की सबसे बड़ी यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, बिलखुसूस पेट्रोल और डीज़ल की, उनमें फ़ी लीटर 35 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया है। और अब तकरीबन जो पेट्रोल है वो 249 रुपये और जो डीज़ल है वो 262 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। और ये इजाफ़ा IMF की जो शराइत हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है। अब इस इजाफ़े का जो डायरेक्टली असर है वो पाकिस्तान के अवाम पर होगा। और आज ही के दिन ये ऐलान हुआ और आज ही के दिन इसका इत्तलाक़ हुआ। बिजली, गैस और कुछ और भी शोबे हैं जिसमें IMF की शराइत जो हैं वो उनको माना जा रहा है। जो डॉलर है उससे कैप हटा दिया गया। अब डॉलर की जो कदर है वो भी आपके सामने है। रुपए की जो कदर है वो 262 रुपये है एक डॉलर के मुकाबले में, और रुपए की बेकदरी भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि ये शराइत मानने के बावजूद IMF और कितना इंतज़ार करवाएगा, और अगर IMF मज़ीद इंतज़ार करवाएगा तो पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा। दूसरी जानिब सियासी माजरा ही पुराना चैप्टर है जो रवां दवां है, जिसको कभी ज़वाल नहीं है पाकिस्तान में। बहरहाल मईशत को ज़वाल ज़रूर है। इरशाद साहब, ये जो आज फ़ैसला किया गया है इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सबसे ज़्यादा टारगेट अवाम होंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हुकूमत के लिए आज हार्ड डे है, इमरान खान के लिए बेहतर है, उनको पॉइंट स्कोरिंग के लिए हालात मिल जाएंगे। लेकिन अब ये IMF की इतनी मानने के बावजूद आप समझते हैं कि एक हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते में कोई उम्मीद लगा लें अवाम कि शायद वो हम पे कोई इनायत कर दें, नज़र करम कर दें? अवाम का जो मामला है ना वो ये है कि एक बादशाह फौत हुआ तो उसका जो बेटा है वो इक़्तिदार में आया। तो उसने कहा कि यार मैं कोई ऐसा काम करूं अपने काबीना से कि जिसकी वजह से लोग मुझे याद रखें। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पुल है ना इस पे लोग जो गुज़रते हैं तो जो पुल से गुज़रे उसको एक जूता लगाएं, लोग याद रखेंगे कि एक बादशाह ऐसा भी आया था जो ये काम करता था। तो वो काम शुरू हो गया। चंद दिन के बाद बादशाह के महल के लोग बाहर लोग इकट्ठे हुए। तो बादशाह ने ये समझा कि शायद ये एहतजाज करने आए हैं कि जूते ना मारे जाए। तो उन्होंने बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि जनाब हाँ बताओ क्या मसला है। उसने कहा जी बात ये है, वो तो आपका हुक्म है, जूते तो हम खाने के लिए तैयार हैं, तावील तो होगी, लेकिन ये बंदे थोड़े हैं जूते मारने वाले, हमारा बड़ा टाइम बड़ा ज़ाया होता है। तो इसलिए आप ज़रा ये बढ़ा दें ताकि हम जल्दी जल्दी पुल से जूता खा के निकल जाया करें जी। हमारी कौम की क़ुव्वत बर्दाश्त और बेबसी दोनों काबिल दाद हैं जी। हमारे हुक्मरानों को, रूलिंग एलीट को, मैं सिर्फ मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हमारी रूलिंग एलीट को ये यकीन है कि हम जो कुछ भी करें ये अवाम रोएंगे, चिल्लाएंगे, आंसू बहाएंगे, घर में बैठ के गिले शिकवे करेंगे। इन्होंने सदाए एहतजाज भी बुलंद नहीं करनी और वोट भी हमें देने हैं जी, जैसे भी हालात हों जी। तो इसलिए वो कर रहे हैं। और अभी जो हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि मज़ीद क्या करना है हुकूमत ने। लेकिन अभी लगता ये है कि ये पहली किस्त है इजाफे की, अगली किस्त मज़ीद तैयार है। लेकिन हफीज़ पाशा साहब से पूछते हैं। पाशा साहब, एक तो शुक्रिया आपका, ये फरमाएं कि रुपए की डीवैल्यूएशन हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत की नरखों में इजाफा हो गया और गैस और बिजली के भी नर्ख बढ़ रहे हैं, तो क्या अब हमें किस्त मिल जाएगी या अभी मज़ीद देर भी, ताख़ीर भी होगी और कुछ मज़ीद शराइत भी बनवाई जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि अब आज जो कीमतें बढ़ाई गई हैं आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, देखिए इसमें एक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नामुनासिब एक लिहाज से पॉलिसी हमारी हुकूमत की ये है कि वो पेट्रोल पे कीमत कम रखते हैं और हाई स्पीड डीजल पर कीमत ज़्यादा रखते हैं। दुनिया के तकरीबन हर ममालिक में ऐसा नहीं होता, इसका ऑपोजिट होता है। और इसके क्या वजह है?
کہ جو پیٹرول جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر بڑی گاڑیوں اور گاڑیوں والے ہوتے ہیں، جی نسبت اس کے آپ کے ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ ٹرکس اور بسز میں استعمال ہوتا ہے جی اور اس سے عام کو اثر پڑتا ہے. تو میری گزارش یہ سر صاحب بسز میں استعمال ہوتا ہے، ٹریکٹر میں استعمال ہوتا ہے، ٹیوب ویل میں استعمال ہوتا ہے، یعنی زرعی معیشت بھی چلتی ہے ڈیزل کے ساتھ. بالکل. تو اس لیے ڈیزل کی قیمت، اب آپ دیکھیے ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کوئی 15 سے 20% فرق ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کم ہے، پتہ نہیں کیوں ہم یہ بات کہتے رہے ہیں بہت عرصے سے، مگر جی ہماری ایلیٹ جو ہے ماشاءاللہ بڑی پاورفل، جس طرح آپ نے کہا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے تو قیمت کم رکھی. اب آ جائیں آپ کے سوال پر. جی بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے لیٹر آف انٹینٹ جو سپٹمبر میں ایشو کیا تھا ہماری پاکستان کی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، اس میں انہوں نے بہت ایسے کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں. جی اور میرا اندازہ یہ ہے کہ میں نے خود 2-3 IMF پروگرام نیگوشیٹ کیے ہیں. یہ تقریباً اپنے 22 پروگرامز میں سب سے سخت پروگرام ہے. اچھا. اور اس کی کیا وجہ؟ جی وجہ یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہمارے آج ہیں وہ تاریخ میں پچھلے 75 سال میں شاید کبھی اس میں برے نہیں تھے. ٹھیک. اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آپ کے ریزروز جو ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر، یعنی کہ 3 ہفتے سے زیادہ نہیں امپورٹ کر سکتے آپ. جی اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ ایک تو میں یہ چلتے چلتے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے، جس طرح آپ نے اشارہ دیا، یہ پورا اضافہ نہیں ہے، اس لیے کہ قیمتیں 2 ہفتے پرانی لی جاتی ہیں اور پچھلے 2 ہفتوں میں انٹرنیشنل پرائس آف آئل میں اضافہ ہوا ہے. تو آگے چل کر آپ 2 ہفتے بعد شاید پھر سے دیکھیں کچھ اور اضافہ. اب کیا رہ گیا ہے؟ رہ یہ گیا ہے کہ آپ کو بجلی کی نرخ کو تقریباً 7.5 روپے بڑھانا ہے پر یونٹ. 7.5 روپے پر یونٹ. جی، جو کہ ایوریج جو ٹیرف ہے پاکستان میں اس وقت اس کا 40% بنتا ہے. اچھا. دوسری طرف آپ کو گیس کی نرخ بڑھانی ہے، اور اس میں جو اوگرا نے ریکمنڈیشن خود دیا ہے وہ 74% کے قریب ہے. 70% سے تو یقیناً زیادہ ہے. اب آپ یہ 4 چیزیں ملا لیں تو یعنی کہ روپے کی قدر میں کمی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، آنے والے دنوں میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افراط زر کی رفتار، جو ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، جو 25% پہ ہے آج کل، وہ کافی تیزی سے 35% تک چلے جائے گا. اچھا. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت نقصان. ٹھیک ہے. اچھا پاشا صاحب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو حالات اس وقت پاکستان میں بن چکے ہیں اور پاکستان کے یہ جو معاملات ہیں، اس کا برڈن پاکستان کے عوام پہ منتقل ہو چکا ہے. ارشاد صاحب، سوال یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سب باتیں ہم مان رہے ہیں، اور جتنی بار بھی پاشا صاحب ہم یہ ساری جو شرائط ہیں، بجلی گیس کی قیمتیں، ان میں اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات پہ لیوی بڑھا دینا، روپے کو مزید بے قدر کر دینا، یہ ساری شرائط مان کے ہمیں IMF کا یہ پروگرام، یہ $1 بلین آ بھی جاتے ہیں، تو اس کے بعد وٹ نیکسٹ؟ کیا $1 بلین سے کام چل جائے گا، یا اس حکومت کو کرنا کیا ہوگا، یا کوئی تسلی، کوئی دلاسا کسی اور کی طرف سے بھی ہے کہ یہ لے آئیں تو باقی ہم دے دیں گے؟ اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب IMF کا پروگرام ایگزیکٹو بورڈ کے اپروول سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ہمیں تقریباً $1 ارب کا جو انسٹالمنٹ ہے وہ مل جاتا ہے، تو IMF پروگرام کی چھتری اس وقت بہت اہم اس لیے ہے کہ بہت سے ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ، وہ ڈسبرسمنٹ اب نہیں کریں گے جب تک IMF کے پروگرام جاری نہیں رہے گا. دوسری طرف آپ کے جو بائی لیٹرلز ہیں، ان میں اب سعودی عربیہ کا تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، انہوں نے خود کہا ہے کہ ریفارمز کرنا ضروری ہے، اور اشارہ یہ دیا ہے کہ IMF پروگرام کی چھتری کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ وہاں سے بھی کچھ
हमें डिपॉजिट मिलेंगे। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर IMF का प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो मिल मिला के हमें अगले कुछ दिनों में 5 से 6 अरब डॉलर इंशाल्लाह हासिल होने चाहिए, जिसके नतीजे में रिजर्व्स का लेवल बेहतर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो लायबिलिटीज आपने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, अब आप सोचिए कि हजारों कंटेनर्स आपके कराची पोर्ट में खड़े हुए हैं, इंपोर्ट्स, उन्हें आपको क्लियर करना है। दूसरी तरफ आपने बहुत से लायबिलिटीज दूसरे आपने पूरे नहीं किए, आपने एयरलाइंस की सर्विसेज की पेमेंट नहीं की, आपने IT जो है सर्विसेज की पेमेंट नहीं की, आपने मल्टीनेशनल कंपनीज को जो प्रॉफिट्स वो रिपैट्रिएट करते हैं वो आपने रोक दिया। तो लायबिलिटी बेशुमार इस वक्त पेंडिंग है। तो खतरा ये है कि जो पैसा आएगा वो तेजी से भी खर्च हो जाए। नहीं हफीज़ भाई साहब, सवाल ये है कि ये पैसे 5-6 अरब आ भी जाते हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, वो तो हमारे अगले 3-4-5 हफ्तों में फिर खर्च हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास अगला क्या लाहे अमल है जिसकी वजह से हम ये इस महंगाई को रोक सकें, इस डिवैल्यूएशन को रोक सकें, अपने रिज़र्व को दोबारा 17 अरब डॉलर तक, 15 अरब डॉलर तक ले जा सकें? ये पैसे तो आप खुद कह रहे हैं और नज़र भी यही आ रहा है कि अगले 4-5-6 हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर यहीं खड़े होंगे हम। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया है। बात दरअसल ये है कि IMF के अभी भी 10वां और 11 रिव्यू रह जाता है, और 10वां रिव्यू तो दिसंबर के बाद ही होना चाहिए था, यानी कि इस वक्त पेंडिंग 2 रिव्यूज हैं, 9th और 10th। इंशाल्लाह वो हो जाएं। और दूसरी तरफ जो आपने बात कही है, देखिए IMF की हमें मजबूरन ज़रूरत अब इतनी ज़्यादा इसलिए है कि हमें अब अगला कदम जो लेना है वो जिसे कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना है। यानी कि जो कर्जों का बोझ है वो स्प्रेड हो, आगे बढ़े। यानी कि अगर किसी लोन को हमें 5 साल में वापस करना है तो नेगोशिएशन के बाद IMF के सपोर्ट से उसको 10 साल तक ले जाएं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक सस्टेनेबल हमारा जो बाहर से पैसे आने की ज़रूरत जो है वो कम हो और हम आगे कुछ हद तक बढ़ पाएं। ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग अब पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये पेट्रोलियम, बिजली, गैस के नर्ख बढ़ गए, शरह सूद में 2% इजाफा कर दिया, इसके बाद आप समझते हैं कि हमारी कारोबारी तिजारती सरगर्मियाँ जारी रह सकती हैं और मुल्क में सरमायाकारी का माहौल बन सकता है ऐसी सूरत हाल में? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जी, इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है माफ कीजिए जी, वो बहुत हद तक गिर चुका है। जी, आपके मशीनरी की इंपोर्ट तकरीबन 40% कम हो चुकी है, जी, और बैंकों से प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट का लेवल गिर चुका है। इस साल मुझे कहना पड़ रहा है कि इन्वेस्टमेंट का लेवल जो पिछले साल जिसमें माशाल्लाह अच्छा इजाफा हुआ था जी, वो अब काफ़ी संगीन तरीके से गिर जाएगा, और आने वाले वक्तों में हमारी जो शरह नमू है वो मुतासिर हो जाएगी। अब आप ये सोचिए कि श्रीलंका खुदा न खास्ता जब डिफॉल्ट किया उन्होंने, तो उनके शरह नमू पिछले साल की 11% कम मनफी हुई है, 11% मनफी। हमारे यहाँ खतरा ये मौजूद है कि चूंकि सैलाब का भी बहुत बुरा असर हम पे पड़ा है, तो उससे कहना पड़ता है कि अंदाज़ा ये है कि इस साल हमारा शरह नमू भी मनफी होगा, मगर कम मनफी हो तो अच्छा है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं जो हुकूमत ने सर प्रेडिक्शन कर रखी है 3-4% की, ये मीट होता दिखाई नहीं दे रहा और हम मनफी में जाएंगे, शरह नमू हमारी मनफी में होगी। ये बहुत अहम लेकिन इंतहाई अफसोसनाक पहलू है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन
اب معاملہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ سیاسی پہلو بھی بہت سے جڑتے ہیں. عمران خان ایک ہی پرچار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ جلد انتخابات ہو جائیں. لیکن اب پاشا صاحب, آئی ریممبر آپ سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ بھی چھپی تھی آج سے کچھ ماہ پہلے. آپ نے یہ کہا تھا کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام کی مصداق ہو چکی ہے, کہ جس طرح اسحاق ڈار اپنی پالیسی لے کے آنا چاہ رہے ہیں لیکن مفتاح اسماعیل اپنی اپروچ سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کی اپروچ بہتر تھی یا اب جو اسحاق ڈار صاحب نے اپروچ رکھی ہوئی ہے یہ بہتر ہے؟ بات دراصل یہ کہ کم از کم ہمیں اس بات کی تو ضرور تعریف کرنی چاہیے کہ جب حکومت نئی آئی ہے, انہوں نے حالانکہ پچھلی حکومت نے جاتے جاتے کچھ مشکلات پیدا کر دیے تھے IMF کے پروگرام کے سلسلے میں, ہماری جو حکومت نئی آئی اپریل میں, انہوں نے کوشش کر کے پروگرام کو واپس لے آئے اور سپٹمبر کے تاریخ میں آپ کو یاد ہوگا ہمیں انسٹالمنٹ بھی ملا اور نوا ریویو شروع ہو گیا. تو اس میں یقیناً مفتاح اسماعیل صاحب کا محنت تھی اور اقدامات مناسب لیے گئے. جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو اسحاق ڈار ہیں, ایک بڑے سیزنڈ فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے جو پالیسی اختیار کی, روپے کی قدر سپٹمبر میں 240 تک تھی, اس کو گرا کے 212 پہ لے آئے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے روپے کو اوور ویلیو کر کے ہوا یہ کہ درآمدات کی ڈیمانڈ بڑھ گئی کم ہونے کے بجائے. اچھا. اور پھر مجبوراً اسٹیٹ بینک کو یہ کرنا پڑا ہے پچھلے 3-4 مہینے کہ سخت انداز میں LCs کو روکے گئے. جی. اور اس وقت ہزاروں کنٹینر آپ کے کراچی پورٹ پہ کھڑے ہوئے. یہ تو ایک بڑی عجیب سے کانٹرڈکٹری پالیسی تھی کہ ایک طرف ڈیمانڈ بڑھا اور دوسری طرف اس کو روکو. جی. اور اس میں بہت سے سپلائیز شارٹیجز ہو گئے ہیں. جی. آپ کے را مٹیریل انپٹس وغیرہ کافی کم ہو گئے امپورٹڈ, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ نومبر کے مہینے میں صنعتی پیداوار میں 5.5% کمی آئی ہے. تو یہ نامناسب سی کانٹرڈکٹری قسم کی پالیسی تھی. اچھا, یہ فرمائیں بھائی صاحب کہ یہ ہمیں اگر قرضے ری رول ہوتے ہیں یا 10ویں قسطیں مل جاتی ہے, 11ویں IMF ہمارے ساتھ مہربان ہوتا ہے, ورلڈ بینک ہوتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, یہ ایک معنوں میں سیاسی طور پر انڈیپینڈنٹ ادارے نہیں ہیں. ظاہر ہے ان کے پیچھے امریکہ ہوگا, امریکہ کے ساتھ انڈیا ہے, تو اس کی ہمیں قیمت کیا, کوڈ پرو کو کیا ہوگا ہماری طرف سے, کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی سیاسی سطح پر؟ دیکھیے, میں نے بھی اس وقت ڈیل کیا ہے IMF کے ساتھ جب کہ بم پھٹا تھا. اس وقت میں وزارت خزانہ میں موجود تھا. جی. اور IMF آپ کو یاد ہوگا ہم سے بہت سخت تھا, اس لیے کہ امریکہ نے بم کے بعد ہم پر سینکشنز لگا دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا. جی جی بالکل. اللہ کا فضل ہے کہ دوسرے ممالک, ہمارے دوست ممالک اس وقت ہمارا ساتھ دیا, کویت, سعودی عربیہ, چائنا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم ایک چیز تو ہوگی, جی, اور وہ یہ ہوگی کہ اگر یہ ویسٹرن کنٹریز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ویسٹرن ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ جو واشنگٹن میں بیسڈ ہیں, تو اس کا امکانات زیادہ ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا خاص رشتہ تھا, اچھا, وہ اور کمزور ہو جائے گا. یہ کم از کم اتنی قیمت تو شاید ہمیں. اچھا, یعنی چائنا کی دوستی کی قیمت ادا کر کے ہم ری رول قرضے کرائیں گے اور مراحت لیں گے ورلڈ بینک سے, IMF سے اور ان اداروں سے. میرا خیال یہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ چائنا کس حد تک ہمارے سپورٹ میں آتا ہے, کیا وہ اس حد تک ہمیں سپورٹ کرتا. آخر آپ سوچئے کہ اس وقت بائی لیٹرل جو ہمارے لینڈرز ہیں اس میں سب سے بڑا لینڈر اس وقت چائنا ہے. جی. اور ہر چیز چائنا سے آپ ملا لیں, پروجیکٹس, کمرشل بینک وغیرہ سب ملا لیں تو تقریباً $28 ارب کا ہمارا قرضہ ہے ان کے ساتھ. جی. ہو سکتا ہے کہ چائنا جب یہ دیکھے تو وہ آگے آئے اور ہمیں بڑے اچھے ٹرمز دے,
جی جس طرح اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سری لنکا کا جو سلسلہ ہے جی وہ کوشش کر رہے ہیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کروانے کی. جی وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں ہندوستان نے انہیں سپورٹ کر دیا ہے, صحیح. مگر چائنا جو ہے انہوں نے اپنے ٹرمز کو ریلیکس نہیں کیے ہیں آج تک. لیکن یہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں آپ سے کرنے ہی لگا تھا, یہ اچھا کہ آپ نے خود یہ بات بتا دی کہ چائنا کا جو معاملہ ہے وہ لین دین کے معاملات میں ماشاءاللہ ہمارا دوست ہے, مہربان ہے, ہمیشہ برے وقت میں کام آیا ہے, لیکن وہ لین دین کے معاملات میں وہ ہندوستان کے جو ہے مہاجن کی طرح ہی ڈیل کرتا ہے. ہمیں جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی اس سے پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ چین, سعودی عرب, قطر, UAE ہماری اتنی زیادہ مدد کر دیں گے اور امریکہ بھی کہ یہ جو عمران خان نے 3.5 سال تباہی مچائی اس سے ہم نکل آئیں گے. لیکن اس کے بعد بالکل کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم مزید ایک گڑھے میں پھنس کے رہ گئے ہیں. تو یہی میرا سوال تھا کہ کیا چائنا سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری اتنی زیادہ مدد کر دے کہ ہمیں کوئی قیمت نہ ادا کرنی پڑے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ ایسے لائبلٹیز بن چکے ہیں چائنا کے سلسلے میں. جی چائنیز جو IPPs ہیں جی ان کی جو پینڈنگ پیمنٹس حکومت کی ہیں جی وہ 250 ارب روپے سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور چائنا اس بات پہ بہت پریشان ہے اس لیے کہ یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں. جی تو چائنا پچھلے 3-4 سال میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سی پیک میں جو مومنٹم آیا تھا جی 2017-18 تک جی وہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے. ٹھیک. اور اب میں چونکہ یونائٹڈ نیشنز کا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں جی اور چائنا واز پارٹ آف مائی ٹیریٹری. جی چائنا جو ہے وہ اس وقت ان کا رجحان جسے کہتے ہیں باٹم لائن پہ ہوتا ہے. ٹھیک. وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا چیز مناسب ہے فائنینشلی اور وہی کرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے آپ دیکھیں سری لنکا میں ابھی تک وہ مانی نہیں. صحیح. صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب لاسٹ آپ نے جو بات کی کہ ہمیں ویسٹ اگر ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس ٹائم میں تو وہ کچھ چائنا کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں اس پہ شاید کوئی کمپرومائز کرنا پڑے, مطلب جو ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری اس سے کہیں ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اس بات کو اٹ سیلف افورڈ کر سکتا ہے جب ہمارا پڑوسی امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے؟ بات دراصل یہی ہے, دیکھیے اس میں اب اس میں رشیا کا بھی رول آ گیا ہے اور پاکستان تیل خریدنے والا ہے اپریل کے مہینے سے کچھ ڈسکاؤنٹ پر. اس پہ بھی شاید کچھ حد تک کم از کم جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں انہیں یہ بھی تھوڑا سا نامناسب لگ سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پہ بھی سوچنا پڑے گا. اس وقت فارن پالیسی اور اکنامک کنسیڈریشنز بہت حد تک مل چکے ہیں. اچھا. اور اس پہ تیسرا پہلو جس پر آف کورس میرا کوئی خاص اتھارٹی نہیں ہے, سیاسی پہلو بھی بہت ہے. تو 3 چیزیں ایک وقت پر آ گئے ہیں. بس ہماری دعا ہے اللہ سے کہ ہمارا پیارا ملک انشاءاللہ مشکلات سے نکل آئے. اور ہمارے میں کم از کم ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ تاریخ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ریزیلینٹ ملک ہے. بے شمار مرتبہ ہم کرائسس سے گزر چکے ہیں بٹ اللہ کے فضل سے نکل آتے ہیں. اب ہماری حکومت کریکٹ اقدامات کر رہی ہے تو انشاءاللہ آگے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بالکل آخری سوال کہ روس سے جو ہم تو معاہدہ کر چکے, توقع یہ ہے کہ اپریل میں مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیل ملے گا پھر ہم گیس بھی لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو دوست ملک ہیں خلیجی خاص طور پر ان کی تھوڑی سی ریزرویشن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان ریزرویشن کی وجہ سے ہم یہ معاہدے کو برقرار رکھ پائیں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر ہمیں 30% یا 40% پہ سستا پٹرول ملتا ہے, تیل ملتا ہے, وہ کتنا % ہوگا موجودہ ہماری ضرورت کا؟ دیکھیے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 30% تیل آپ وہاں سے لیں گے جی, اور اس پہ ڈسکاؤنٹ تقریباً 30% ملے گا.
तो यानी कि इसके नतीजे में तकरीबन 9% आपका जो ऑयल बिल है इंपोर्ट का वो कम हो जाएगा। तो उसके नतीजे में आपको तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर का फायदा हो जाएगा। सिग्निफिकेंट है। मगर ये सोचिए कि सऊदी अरेबिया ने आपको डिपॉजिट पर 1 साल के डिपॉजिट पर ऑयल फैसिलिटी दी हुई है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फैसिलिटी कंटिन्यू रहेगी जी। तो ये सवाल का यकीनन इस वक्त जवाब मौजूद नहीं है जी। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब आपका। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मुआशी मामलात पे मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने। तरीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तरीन साहब, आपसे पहले हफीज़ पाशा साहब से बात हो रही थी। अब एक तवक्को जो उम्मीद लगती है रूसी तेल शायद आ जाए तो वो कोई रिलीफ मिलता, लेकिन जब जितनी रुपए की बेकदरी हो चुकी है तो शायद वो भी उतना कोई मैसिव रिलीफ तो नहीं है। उनका ये कहना है कि जो हम रूस से तेल ख़रीद रहे हैं इस पर अमरीका से ज़्यादा जो खलीजी ममालिक हैं और बिलखुसूस सऊदी अरब का वो जिक्र कर रहे हैं उसके अपने कुछ रिजर्वेशन होंगे, और वो जो डेफर्ड पॉलिसी है सऊदी अरब की हमें देता है साल के डिपॉजिट पे तेल, तो शायद वो जारी ना रह सके। आप समझते हैं ये ऐसा ही है? और जब आपने ये मामला इनिशिएट किया था तो आपके जहन में ये बात ज़रूर थी, और सऊदी फीडबैक इस पे क्या था? नहीं, हमें तो कुछ सऊदी कोई पुशबैक नहीं मिला था इस पर। हमने तो खत भी लिख दिया था और अप्रैल 2022 में हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया था। लेकिन हमारा एक अपना इंटरेस्ट है। अगर फ्रैंकली अगर सऊदी अरेबिया ये कहता है कि जी हमें आप हमारे से ही तेल लें, डिफॉल्ट है उसके बेसिस पे हम आपको दे रहे हैं पेमेंट बेसिस पे, तो आप उनका रूस का तेल लें और इंटरनेशनल मार्केट में स्वैप कर लें। उसमें ना वो भी खुश, आप भी खुश। आपको तो सिर्फ कीमत जो है वो उसकी जो 30% डिस्काउंट है उसकी आपने वैल्यू कैप्चर करनी है ना, तो उसमें मसला ये नहीं होगा। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त जब आप उससे पैसे ले लेंगे तो बाकी लोग जो हैं सऊदी भी आपको पैसे देगा, चाइना भी देगा, यूएई भी देगा, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, ये मिल मिला के वो डॉलर जो है आपको जरूरी है। इसलिए आपकी IMF की कंडीशनैलिटीज पूरी करनी पड़ी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो आप $3.7 बिलियन पे तेरे रिजर्व हैं, तो आप आज जो टेक्निकल डिफॉल्ट हुआ वो तो रियल डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए IMF की कंडीशनैलिटी सख्त जरूर है। सख्त इसलिए है कि इन्होंने जो वायदा किया था जुलाई में वो सख्त था, तो अब वो उसको ज़ाहिर है मुफ्ता इस्माइल भी ये कह रहे हैं और हम भी सारे ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी पूरा करो, और फिर ये है कि हम फिर इसके आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़े हों और ये जो IMF कंडीशनैलिटीज हैं इससे निकलें। अच्छा तरीन साहब, ये जो IMF से हमें कर्ज मिलता है, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, बाकी जो आलमी मालियाती इदारे हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जिस सिचुएशन पे हम चले गए हैं और जिस तरह माशी बदहाली हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हमें ये ख़तरा महसूस होता है खान साहब के बकौल के हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कंप्रोमाइज़ ना हो। तो आप बतौर मईशत दान ये समझते हैं कि इस पे भी हमें मजबूर किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, IMF, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए? देखिए, जिस जगह पे आपको वो लेके चले गए हैं, $3.7 बिलियन के आपके पास वो हैं जी, और आपके पास बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, तो कोई चीज़ इससे बाइद नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत और हमारे जो बाकी इदारे हैं एस्टैब्लिशमेंट वगैरह वो इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे और मतलब इतना प्रेशर नहीं लेंगे इनसे। बिकॉज ये तो हर वक्त ही रहती है। जब मैं था तो मेरे वक्त में भी ये कहते रहते कि चाइना के साथ आपके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बताएं वो बताएं वगैरह, तो हम इनको पुश बैक कर देते थे। आई होप ये अभी भी पुश बैक करेंगे। बिकॉज देखें, IMF जो है वो बना है दुनिया के लिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में लोगों की मदद करे, कंट्रीज की मदद करे। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये और बात है कि ये क्योंकि जाहिर है कि मेजॉरिटी जो है वो US और वेस्टर्न ममालिक की है इसमें, तो वो उस तरीके से प्रेशर हमारे पे डालते हैं। बट हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इससे अपने अपने जो मुल्क की मफादात हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
اچھا، حکومت کی طرف سے بار بار یہ الزام آپ پر لگایا جاتا ہے کہ آپ نے IMF سے جب معاہدہ ہو رہا تھا اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. یہ جو صورتحال ساری پیدا ہوئی ہے، آپ نے جب وہ پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں اس وقت فریز کی، اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. ڈالر کو آپ نے کھلا چھوڑا، اس کے نتائج بھگت. اس میں کہاں تک حقیقت ہے یہ جو الزام آپ پر لگایا جاتا ہے؟ اور کیا کہیں گے یار، مجھے یہ بتایا نا کہ جس وقت ہم نے چھوڑ کے گئے تھے روپیہ جو ہے 182 تو فری فلوٹ تھا نا، تو 182 پہ ہی رکھا ہوا تھا نا جی اور 123 پہ تھا جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو 182 تک آیا تھا. جی تو وہ فری فلوٹ ہی تھا نا، تو چل رہا تھا ہمارا کام ٹھیک ہے. جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو فریز کر دیا تو اس کا اور فریز کا سارا جو نسخہ تھا جی وہ 100 بلین روپے پر منتھ تھا، پر 4 منتھ. اچھا تو یہ جب آئے تھے تو جب خیال میں IMF کے ساتھ IMF کا یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے PSDB میں سے 100 بلین نکالتے جی اور اپریل کا مہینہ گزر گیا تھا تو مئی سے پھر سے شروع کر دیتے اس کو، بات ختم ہو جاتی. انہوں نے تو نہیں کیا یہ تو پورے 6 ہفتے تک بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. IMF مطلب آگے پیچھے IMF فرسٹریٹ ہو گیا. فائنلی جب IMF نے کہا بیٹا ابھی جب تک تم اس کو 30 روپے نہیں بڑھاؤ گے اور پھر 30 اور نہیں بڑھاؤ گے ہم تمہارے سے بات بھی نہیں کریں گے. تو یہ تو ان کی بھی غلطی، ورنہ 100 بلین جو ہے وہ کچھ PSDB میں نکالتے اور پھر واپس IMF میں کرے. اور یہ جو کنڈیشنالٹیز ہے وہ اتنی سخت بھی نہیں تھی ہمارے وقت میں. تو صرف ہم نے بجلی کی قیمت 2.5 روپے سے بڑھانی تھی اور 150 بلین کا ہم نے اور وہ جو ایگزمپشن نکالنی تھی، دیٹ واز اٹ. تو اس لیے میں صرف یہ ان کو چاہیے کہ یہ جو چکن بیچنا بند کرتے ہیں. یہ اپنی یہ انہوں نے اس وقت جب آئے تھے یہ 6 ہفتے تک بیٹھے رہے کیونکہ ان کو پتا تھا ہم نے 2-3 چیزیں کرنی ہیں. ایک جو وہ نیب لاز چینج کرنے ہیں، ایک الیکٹورل ریفارمز چینج کرنے ہیں، اس کے بعد ہم نے گھر چلے جانا ہے. اب ترین صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ ڈار صاحب آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور عمران خان کو ڈائریکٹلی کر رہے ہیں کہ آ کے مناظرہ کر لیں. یا تو 2 صورتیں کہ مناظرہ کر لیں، کون سچا کون جھوٹا یہ تو قوم اس کا فیصلہ کر لے. یا دوسری صورت یہ ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ارلی الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، ابھی الیکشن ہو بھی جائیں تو اس کے بعد جو سینیریو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اکیلے PTI کے بس کی بات ہے کہ وہ ان حالات کو قابو کر لے گی؟ پہلے بھی کیا تو ابھی بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس پورا پلان ہے، ہم نے پلان ابھی سے بنا لیا. تو یہ دوسری جگہ مناظرے ایک کل آئے میرے سامنے سے بات تو عمران کے ساتھ جو کرتے ہیں یار، میں شیڈو بنا میرے ساتھ بیٹھے مناظرہ کریں. میں جب انہوں نے چیلنج کیا تھا اسی وقت میں نے ایکسیپٹ کیا تھا. ہم چیلنجز سے نہیں ڈرتے. مجھے معلوم ہے کہ یہ صرف انہوں نے بڑھ کے ہی مارے ہیں بات کی. آئے بالکل وہ مجھے مشکل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے ہمارے پاس پورے پلان تیار ہیں. ہم نے یہ جو پہلے تو پلان بنائے ہیں کہ اکانومی کو چلانا کیسے ہے پھر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کھڈے میں ہم گرے ہوئے ہیں اس کو ہم نے ایمرجنسی پلان کے طور پہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم اگر آ جائیں اگر 3 مہینوں میں 4 مہینے تو ہم اس کو ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالیں. اچھا یہ کہا یہ جاتا ہے کہ آج اگر الیکشن کا اعلان ہو جائے 3 مہینے کے لیے ایک ایسی حکومت آئے گی، نگران حکومت، جس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، کوئی کام کرنے کا وہ تجربہ نہیں ہوگا. تو اس 3 مہینے میں جو نقصان ہو جائے گا اس کو کون سنبھالے گا؟ تو کیا اس وقت ارلی الیکشن کا اعلان جو ہے وہ مناسب ہے؟ لیکن جی ان کے لیے الیکشن جو ہے نا یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ان کو پتا کہ عوام جو ہے ان کے خلاف کسی بھی ایسے بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرم گورنمنٹ لائیں، کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ لائیں اور ہم بھی مل کے ان کو ہیلپ کریں. ہم بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ، یہ بھی بیٹھ جائیں، ہم بھی بیٹھ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ 3 مہینوں کے بیچ میں اور اگر برسوں IMF وغیرہ کو گارنٹیز وغیرہ چاہیے ہوں گی، ایشورنس چاہیے ہوں گی، ہم چلے جائیں گے ساتھ. انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ بھی جائیں گے. لیکن انٹرم گورنمنٹ لائیں تو بالکل میں حاضر. ہم جائیں گے ان کو کہیں گے جناب ہم بھی جو یہ اقدام یہ لے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو وہ بلکہ اور بہتر سچویشن ہوگی جس سے کہ یہ ابھی یہ چلتے رہیں تو ان کی تو پولیٹیکل کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو ان کے عوام تو ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوئے تو یہ کدھر سے سخت ڈیسیژن لیں گے. ترین صاحب اگر آپ کے جانے سے معاملات قومی معیشت کے سنبھل سکتے ہیں تو اب ان کے ساتھ چلے جائیں، ملک کا دیکھیں، سیاست کو نہ دیکھیں یا پارٹی پوزیشن کو نہ دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو مجھے انہوں نے مئی میں بھی بات کی تھی، میں نے بھی بات دیکھی اس طرح نہ کریں. مجھے آپ نے غلط طریقے سے باہر گھر سے نکال دیا. ٹھیک، آپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا.
اور آپ گھر میں گھس گئے اور مجھے گھر سے بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی گھر کیسے چلانا ہے. صحیح. یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے نا یار. جی نہیں، اب یہ تو خیر ترین صاحب ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ آئینی طریقے سے گئے ہیں، اور پھر اس پہ پہلے خان متعلق بھی یہ بات ہوتی تھی، وہ امریکی سازش کہتے تھے، اب جسٹ محض سازش کہتے ہیں. تو بہت سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز تو آپ کی جماعت کے اینڈ سے بھی ہیں. وہ دیکھو جی وہ تو جو پالیٹکس جانے وہ جانے، لیکن مجھے تو اتنا پتا ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ جو لائلٹی چینج کی گئی تھی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک پارٹی ہے جو ہمارے ساتھ تھے وہ گئے، ان کے ساتھ میری خود شوکت کریم گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو کہا گیا کہ آپ تو یہ تو مجھے پتا ہے، تو وہ تو صحیح سیاست نہیں ہے نا. چلے تو وہ سیاست ہے، اسی کی وجہ سے یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اور ان کے ساتھ بالکل تعاون کریں. صحیح ہے. تو یہ فرمائیں کہ وہ کون سی بنیادی غلطی اسحاق ڈار سے ہوئی آتے ہی؟ وہ تو بڑی توقعات سے لائے گئے تھے. وہ کون سی بنیادی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو ڈی ویلیویشن بھی اتنی بڑی کرنی پڑی، اور یہ باقی ساری چیزیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں، کنٹرول ہی نہیں کر پائے، نہ ڈالر پر نہ مہنگائی پر؟ بنیادی ایک دو غلطیاں کون سے ہوئی ہیں آپ کے نقطہ نظر سے؟ پہلا ڈالر پیگ، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو ڈالر کو جو ہے وہ 200 سے لے کے چلا جاؤں گا، اور وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن تھی. اس کو مینج کرتے طریقے سے، اور اس وقت میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تقریباً 230 روپے ہے. تو 230 کے ارد گرد روپے کو ہونا چاہیے. 228 235 2.5 نہیں ہوگا، 235 کے لیے ہونا چاہیے. صحیح. اور اب ان کا ابھی بھی 230 تھا ڈی ویلیویشن سے پہلے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ مطلب ابھی بھی مطلب وہاں نہیں رکا؟ یہ نہیں رکا کہ جب انہوں نے پہلے 114 15 16 18% روکنے کی کوشش کی تو پیرل مارکیٹ تیار ہو گئی، بن گئی، جس میں سے بڑی مارکیٹ بن گئی حوالے کی. لوگوں کو جب چیزیں نہیں مل رہی تھی تو انہیں حوالہ مارکیٹ سے ڈالر لے کے مطلب چیزیں پوری کرنے کی کوشش کی. وہ ایک ریالٹی ہو. اب جب انہوں نے حالانکہ اس پر ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے قریب چاہیے، تو وہ جب ایک دم انہوں نے کھلا چھوڑا تو وہ ایک دم جا کے اس مارکیٹ کے ساتھ مل گیا ریٹ جس پہ ڈالر کی اویلیبلٹی تھی. تو پہلی غلطی آپ کو میں کہوں گا یہ ڈالر پیک کیا وہ غلطی. دوسری یہ تھی کہ بھائی آپ نے کہا کہ مطلب 2-3 پڑکے مارنے کے جی میں تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ جو ہے کنڈیشنلٹی جو اپروو کروائی ان کو میں ٹھیک کرواؤں گا. وہ اس طرح ووکل مطلب پبلکلی یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر جا کے بات کر لیتے ہیں اس سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آج کل میرے لیے حالات ہماری وہ اور بات تھی. جنہوں نے چیلنج کر لیا آئی ایم ایف کو، تو آئی ایم ایف نے کہا اچھا بیٹا اس طرح کرو کہ ہم آتے ہیں. تو وہ جو اکتوبر میں انہوں نے آنا تھا پہلے ہفتے میں، وہ آپ دیکھیں ابھی تک نہیں آئے. جی اب آ رہے ہیں، اب جنوری کے اینڈ پہ آ رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے کر لے، وہ امریکنوں کے تھرو کیے ہیں، وہ جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ اب کیا ہے. تو یہ 2 غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. باقی تو دیکھیں معاملہ تو وہی چل رہا ہے نا. انفلیشن از ہائی، آپ ڈالر ہے نہیں، تو اس کی وجہ سے ریزرو ڈپریشیٹ کر رہے ہیں، اس سے پھر اور ایک انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے. تو اگر 2 غلطیاں کیسے آپ کہیں گے کون سی تھی، میں نے آپ کو بتا. جی جی ترین صاحب یہ فرمائیں کہ اگر ان کو 9 تاریخ کو جس طرح کہہ رہے ہیں 9 فروری کو اجلاس ہو جاتا ہے، 1 ارب ڈالر مل جاتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک بھی دے دیتا ہے کچھ چین اور سعودی عرب سے، تو اس کے بعد یہ معاملات سنبھل جائیں گے یا چند ہفتے یا 1-1.5 مہینے کا سارا معاملہ ہوگا؟ نہیں، معاملات جو ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے ریزرو دوبارہ وہ تو سمجھ جائیں گے. 7-8 بلین مل جاتا ہے تو اتنا گیپ نہیں ہے نا، تو وہ تو سنبھل جائیں گے. ڈیفالٹ کا رسک چل رہا ہے، ریئل رسک ہے وہ چل جائے گا. لیکن باقی مشکلات پیدا ہو جائیں گی نا. دیکھیں جو اور کنڈیشنلٹی ہے کہ آپ اتنے مطلب ٹیرف بڑھا دیں اور ٹیکسز بڑھا دیں اور گیس کے ٹیرف بڑھا دیں وغیرہ وغیرہ، تو انفلیشن جو ہے بالکل جیسے بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہماری شاید 35% پہ چلی جائے، ایس پی آئی شاید 50%. جی ٹھیک ہے ترین صاحب، شوکت ترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ تھے.
اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اس سے متعلق بات بھی کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ سیاسی معاملات پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، یہ تو ایک جانب معاشی حالات ہیں اور معیشت کے گرد جو سیاست چل رہی ہے، چلتی رہی ہے، چل چکی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. لیکن شاید یہ فیل ہوتا ہے کہ جو آئین ہے، یا جو عوام ہیں، یا جو جمہور ہیں، یا جو جمہوریت ہے، اس کو مذاق در مذاق بنانا ایک وتیرہ ہی بن چکا ہے، خواہ وہ حکومت کے اینڈ پہ ہو یا اپوزیشن کی جماعتوں کے اینڈ پہ ہو. ایک تو بات آپ لے لیں کہ آئین کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے. ابھی تک کوئی شیڈیول نہیں آیا پنجاب کا اور KPK کا. دوسری جانب نشستیں جو خالی ہوئی ہیں اس پہ 33 کی 33 سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے ضمنی الیکشن میں. یہ کیا مذاق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے. آپ کتنی نشستوں پر الیکشن لڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو جب آئین بن رہا تھا یا بعد میں جب یہ بار بار تجربے ہوئے تو آپ قدغن لگا دیتے. نہیں، تجربہ ہی اب ہو رہا ہے، بار بار کب ہوا ہے؟ اور مطلب 4-5 سے لڑتے تھے عمومی طور پر. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 33 نشستوں پر لڑیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اگر الیکشن اتنا ہی فضول چیز ہے کہ آپ کی مرضی ہے حصہ لیں نہ لیں، تو بھائی جمہوریت کی تو ایک جو آغاز ہوتا ہے الیکشن سے ہی ہوتا ہے نا. الیکشن ہوتے ہیں، منتخب حکومت آتی ہے، منتخب ادارے کام کرتے ہیں، آپ عوام کی تربیت کرتے ہیں. آپ الیکشن سے ہی انکاری ہیں. ان الیکشن میں آپ حصہ نہیں لینا چاہتے، کیوں؟ ہارنے کا خوف ہے نا. اور جو اسمبلیاں 2 تحلیل ہوئی ہیں وہاں آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. مطلب آئین میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت کو اگر ہارنے کا ڈر ہو تو وہ الیکشن 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے ملتوی کر دو. یہ مدت کیوں مقرر کی جاتی ہے؟ اس کا ایک تسلسل ہے کہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ایک وتیرہ بنا کہ آئین بن گیا. آئین کے بعد جب الیکشن کی باری آئی تو اس کو ٹالا گیا. اصولاً 1973 کے آئین بننے کے بعد جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، ہمارے الیکشن ہوئے تھے نا مشرقی مغربی پاکستان دونوں میں، وہاں انہوں نے آئین بنایا اور انہوں نے نئے الیکشن کرا دیے. جی ہمارے ہاں آئین بنا اور انہوں نے کہا جی اب ہم 5 سال پورے کریں گے. پہلے جو ہم 1.5 سال حکومت کر چکے ہیں وہ تو ہم نے کر لی. اس کے بعد آپ نے الیکشن کرائے اور الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی کہ اس کے نتیجے میں جمہوریتی رخصت ہو گئی. 5 جولائی 1977 آ گیا. وہ آ گیا. اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب نے اپنی مرضی کے الیکشن کرائے 85 میں غیر جماعتی، اور ایسا گند گھولا اس معاشرے میں، سماجی سطح پر، اخلاقی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر. یہ جو اب ہم چور اچکے کی اور کرپشن کی باتیں سنتے ہیں، یہ 85 سے یہ پہلے بنیاد وہاں پہ رکھی گئی. 85 وہاں بنیاد رکھی گئی کہ سیاست ہی کرپشن کے لیے جاتی ہے. سیاست میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ جو سمگلر آ جائے، جو منشیات فروش آ جائے، جو چور اچک آ جائے، پیسے بنائے، الیکشن جیتے اور اپنی مرضی کی قانون سازی کر دیں. تو اب پھر یہ مدت مقرر ہوئی کہ جناب اگر اسمبلی تحلیل ہو تو 60 دن میں ہوگی، کیونکہ ضیاء الحق نے آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن اسمبلی تحلیل کر دی اور الیکشن کا اعلان نہ کیا. مئی میں اسمبلی تحلیل ہوئی اور اگست تک نئی تاریخ ہی نہیں دے رہے. وہ آ کے انہوں نے کیا اسحاق خان نے. تو اس کے بعد پھر ہمارے انہی سیاستدانوں نے جو اب الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے، انہوں نے یہ آئین کے اندر رکھا کہ جی اب اسمبلی تحلیل ہوگی، اپنی مدت پوری کر کے ہوگی تو 60 دن میں ہوں گے. اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اپنے اختیارات کے اس کو 90 دن دیے جائیں گے. 1 مہینہ الیکشن کمیشن کو مزید ملنا چاہیے تاکہ وہ جو کوئی کمی بیشی رہ گئی وہ پوری کر سکے. جی.
لیکن جب 10 اپریل کا واقعہ ہوا، 9 اپریل کا 3 اپریل کا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا ایک مستقل ادارہ جو اسی لیے وجود میں آیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو انتخابات کے لیے تیار رکھے، اس نے جا کے کہا ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ وہ بھائی آئین کہتا ہے کہ آپ پابند ہیں 90 دن میں الیکشن کرانے کے، چلو وہ معاملہ لیکن وہ عذر دے رہے تھے نا، انہوں نے کہا ہمیں تو مردم شماری کے نتائج حکومت نہیں دے رہی، 20 خط لکھ چکے ہیں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں وجہ سے آپ نہیں کرائیں گے۔ آئین میں جب یہ 90 دن رکھے گئے یا 60 دن رکھے گئے، اس کا اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی مردم شماری بھی معطل ہوتی رہی ہے۔ اچھا یہ ابھی شوکت ترین صاحب جو بات کر رہے تھے اور انہوں نے چیلنج قبول کیا، تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں مناظرہ اگر کروں تو عمران خان سے کروں گا، شوکت ترین سے نہیں کروں گا۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا یہ ابھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے دوران شوکت ترین نے ان کے جو مناظرے کا چیلنج ہے اس کو قبول کیا تھا، لیکن اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ اگر میں نے کرنا ہے تو صرف اور صرف عمران خان سے کرنا ہے، عمران خان آئیں، وہ میرے ساتھ بیٹھیں اور وہ آ کے معیشت پہ مجھ سے بات کریں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے ابھی یہ کہا گیا ہے اور یہ کنفرم کیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے۔ یہ پلیٹ فارم تو ارشاد صاحب ہمارا حاضر ہے، بالکل، خان صاحب آنا چاہیں موسٹ ویلکم، ڈار صاحب آنا چاہیں موسٹ ویلکم۔ بہرحال نہیں، ویسے ڈار صاحب کو مناظرہ کرنا ہے نا، عمران خان کے ساتھ بیٹھنا تو مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی ٹیم، انہوں نے ان کی ٹیم کے لفظ بھی وہاں کہے تھے اس وقت کہ ان کی ٹیم کے ساتھ ہے، تو اب ان کو یہ شرط نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی آ جائیں اور شوکت ترین صاحب بھی آ جائیں، عمران خان بھی آ جائیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں، تاکہ وہ دونوں ٹیمیں جو ہیں نا، کپتان بھی ہو اور اس کی ٹیم بھی ہو، وہ بیٹھ کے مناظرہ کریں۔ ڈار صاحب کہتے ہیں جی اونلی ود عمران خان ایز اسٹیٹڈ بائی می، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان سے مناظرہ ہوگا، سو عمران خان جو ہیں وہ آئیں مناظرے کے لیے اور آ کے اس کو۔ ہمیں اب عمران خان سے یہ اپیل کرنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے کہ مہربانی کریں آپ یہ چیلنج قبول کر لیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے وہ کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا، ترین صاحب کو تو نہیں گن رہے ڈار صاحب، لیکن عمران خان صاحب اگر آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، وہ آئیں، آ کے ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں یا دونوں مینیو رکھ لیں، ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، ٹیمیں موجود ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔